गुड मॉर्निंग, सुबह खैर आप तमाम अज़ीज़ों को, नाजरीन को, बहनों भाइयों, खुदा के खादमीन की खिदमत में आज सुबह बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में। सुबह का सितारा प्रोग्राम है। मेरे साथ खुदा की खादमा एस्टर भी मौजूद हैं। एस्टर, गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग, आपको भी आज सुबह का सलाम हो और तमाम नाजरीन को जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। प्रेज़ गॉड। अजीज़ों, आज एक और खूबसूरत दिन हमारे लिए खुदा ने बख्शा है, मौका दिया है कि हम उसकी परस्तिश इबादत करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें। और यकीनन आज बहुत सारे कामों को आप सर अंजाम देंगे और ऐसी चीज़ें जिसमें आप फील कर रहे हैं कि आप उनको कर नहीं पा रहे, तो आज खुदावंद उसको आपके लिए मुमकिन करेगा, क्योंकि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। जी एस्टर, आज जो हवाला है मेरे सामने नाजरीन के लिए सुबह के प्रोग्राम में, वो यकूब के ख़त में से है। खुदा के कलाम में से जो आज का हवाला है वो यकूब के ख़त में से पहला बाब और उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत। जी, खुदा की खादमा हमारे लिए इन 3 आयात को पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। जी, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फ़ौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। दुआ के लिए सरों को झुकाते हैं और आज की सारी गुफ्तगू को करने से पहले, कलाम पर गौर करने से पहले और फिर आपके लिए एट द एंड हम दुआ भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के शुरू में हम दुआ करें, पाक रूह से रहनुमाई मांगे, हदायत मांगे। खुदा का पाक रूह हमारा मुस्तनद उस्ताद है जो हमें सिखाता है गहरी बातें, अमीक बातें, वो बातें जो अपनी अकल से हम नहीं समझ सकते। खुदा की बंदी दुआ में रहनुमाई फरमाएंगी। एस्टर के साथ मिलकर हम दुआ करें। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। प्यार से भरे हुए खुदावंद, तू जो रहम और तरस का खुदा है, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने तरह बतरा और हर तरीके से अपने लोगों से कलाम किया और अपने कलाम से हमारी दुरुस्तगी की। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तो अपने नाम और अपने जलाल के लिए आज हमारी रहनुमाई करना। जो कुछ हम तेरे कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं, इसको महज सुनने वाले ना बने, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने, क्योंकि खुदावंद तेरी बरकत, तेरी कुदरत हमारी ज़िंदगी में हमेशा जारी और सारी रहती है, और तू उन लोगों को संभालता है जो तेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज सुबह तुम्हारी रहनुमाई करना, मदद करना, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मसीह यीशु के कादर, पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अजीज़ों, मुक़द्दस कलाम में से जो हवाला आज सुबह तलावत किया गया है, जितने भी खतूत रसूलों की मार्फत मुक़द्दस कलाम में लिखे गए, कलमबंद किए गए, रकम किए गए, उनमें जब लफ्ज़ ए भाइयों इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद ईमानदार लोग हैं, पाक लोग हैं, मुक़द्दसीन हैं, सेंट्स हैं। खालिस्तन उन लोगों के लिए ये मैसेज होता है जो खुदा के हैं, जिन्होंने अपना आप खुदावंद को दे दिया है, खुदावंद की राहों पर चलते हैं। और खुदावंद की राहों पर चलते चलते बहुत सारे लोग कई दफ़ा रस्मी और फ़र्जी तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। हकीकी मानों में खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा होता। तो आज जो आयात आपने एस्टर पढ़ी हैं, उनमें जो पैगाम हमें मिलता है वो ये है कि हमने कलाम पर अमल करने वाले बनना है, ना कि महज सुनने वाले। क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अजीज़ों, आज हम सीखेंगे मुक़द्दस कलाम में से कि हमने कलाम को सुनना है और उस पर अमल भी करना है। जैसा कि 22वीं आयत में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये बात जो इस आयत के आखिर में है ना, कि जो अपने आप को धोखा देते हैं। अब कई लोग समझते हैं कि शायद हम खुदा को धोखा दे रहे हैं, अपने पास्टर को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप इस गलत फहमी से बाहर आ जाएं कि आप किसी को धोखा देते हैं। आप किसी और को धोखा नहीं देते, आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। खुदा को तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुकाशफा की किताब में भी अगर हम देखें, उसके पहले बाब में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, कलाम को सुनने वाला, उसको पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला, वो मुबारक है। और खुदा ने देखिए उन्हें मुबारक कहा है।
تو دھوکہ جب اگر ہم دیتے ہیں تو ہم تو مبارک پھر کیسے تھوڑی ہیں۔ مبارک ہو سکتے ہیں؟ بالکل، بالکل۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم پڑھی جاتے ہیں، یہ تو عام کتابیں بھی ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، ہاں جی، جو لوگ پڑھتے ہیں، بالکل۔ مگر خدا کا کلام ایک مقدس کتاب ہے، واہ، اور اس کو سننا، اس پر پڑھ کر اس پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، داؤد کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا بالکل، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ بالکل، تو اس سے مراد یہ ہے کہ داؤد کلام کی قدر کرتے تھے، بالکل، اور کلام کی جو اصل جگہ ہے وہ ہمارا دل ہے، بالکل، جسے کلام جس میں آ جاتا ہے، بالکل، جب کلام اتر جاتا ہے، اور میں اکثر بات یہ کہتا ہوں کہ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے وہ آپ کو بدل دیتی ہے، بالکل، اور جب کلام دل میں اتر جائے گا تو وہ آپ کو تبدیل کر دے گا۔ بالکل ایسے اب بے شمار لوگوں کی عادات نہیں بدلی، طور طریقے نہیں بدلے، اور ان کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کلام کو دل میں جگہ نہیں دی، کلام کو محض سنا، رسمی طور پر سنا، عبادات میں بھی گئے، کنونشنز میں بھی گئے، خادموں سے بھی رفاقت رکھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اب تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا، ڈیجیٹل دور ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور پھر بہت دنیا میں آپ انوینشنز دیکھ رہے ہیں، انقلاب برپا کر دیا ٹیکنالوجی نے۔ تو عزیزو، کلام جب آپ کے دل میں ہوگا، یہ میں اس کلام کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں بہت سارے کلام ہیں ایسٹر، بالکل بہت زیادہ لیکن وہ الہام نہیں ہے۔ وہ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، بالکل، وہ سچی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، بالکل، وہ تاریخی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، بالکل، لیکن وہ الہام نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بائبل مقدس خدا کا الہام ہے، اور جیسے رسول یہ بات ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ہے۔ بالکل، تو بائبل مقدس خدا کا الہام ہے، خدا کا سانس ہے، اور یہ کلام جب آپ کا کلام ہو جائے گا، آپ کی زبان پر یہ نہیں آ جائے گا، آپ کے دل میں اتر جائے گا، آپ کی لائف میں آ جائے گا، تو پھر یہ کلام آپ کو بھی بدل دے گا اور دنیا کو بھی بدل دے گا۔ آمین، آمین، جی، بالکل۔ اور خدا کا کلام بدلتا ہے، آمین، زمانوں کو بدلتا ہے، دنیا کو بدلتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے، تو ہمیں بھی بدل دیتا ہے۔ بالکل تبدیل کر دیتا ہے چیزوں کو۔ خدا کے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے، خود نہیں بدلتا، لوگوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ بالکل، بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا، جو بات ہو رہی ہے نا مقدس کلام میں کہ جو عمل نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو دھوکہ دینا، اب دیکھیں ایک شخص کسی کو کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بالکل، اس سے مراد کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، آنےسٹ نہیں ہے، بالکل، اور جو اپنے ساتھ آنےسٹ نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ کیسے آنےسٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں اکثر کہتا ہوں کہ یوسف کی جو لائف ہے اس میں دو چیزیں بڑی خاص ہیں۔ وہ اپنے آقا جس کے گھر میں رہتا تھا بالکل، وہ اس کا بھی وفادار تھا، اور جس خدا نے اسے برکت دی تھی بالکل، اس کا بھی وفادار تھا۔ بالکل ایسے، یعنی یہ ایسے ہے کہ مین ٹو مین بالکل، اور مین ٹو گاڈ، بالکل، آدمیوں کے ساتھ بھی درست اور خدا کے ساتھ۔ اب کئی لوگ خدا کے ساتھ تو درست ہیں لیکن آدمیوں کے ساتھ درست نہیں ہے، آدمیوں کے ساتھ ان کا بیہیو ٹھیک نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں راست باز ہوں، بالکل، میں ایماندار ہوں، میں پاک شخص ہوں، بالکل، تو پھر مین ٹو مین، مین ٹو گاڈ، یہ دونوں خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ بالکل، بالکل، مگر یہ کہ اب تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو جدھر فائدہ ہوتا ہے وہ تبھی اچھے ہوتے ہیں، تب ان کے ساتھ وہ اچھے ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی وہ فائدے کی باتیں یا ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی نظر میں، بالکل، جن کے ساتھ ان کو کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رویہ درست نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہم خدا کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، نہ اپنے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم دوسروں کے ساتھ۔ بالکل، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کسی دوسرے کو دھوکہ دینا تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا نا۔ بالکل، اچھا، میں پچھلے دنوں ایک سیکھ رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ؟ یعنی وہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتا ہوتا ہے اور وہ بننے کی یا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو وہ ہے نہیں۔ یعنی آپ اپنے بارے میں سب سے زیادہ سچ جانتے ہیں، کوئی آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، یعنی میں اپنے بارے میں سچ جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتی ہیں، اسی طرح آپ بھی جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں سب سے زیادہ حقیقت آپ کو ہی پتا ہے نا کہ آپ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہی بات اس جگہ پر سکھائی گئی ہے کہ ایسا شخص جو خدا کے کلام کو محض سنتا ہے، خدا کے کلام کو محض پڑھتا ہے،
خدا کا کلام وہ میڈیا کے تھرو سنتا ہے, ٹیلی ویژن کے تھرو سنتا ہے, بائبل پڑھتا ہے, بکس پڑھتا ہے, یا اس کے پاس آڈیو بائبلز بھی ہیں آج کل تو بہت لوگ آڈیو بائبلز بھی سنتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو ڈسیو کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. بالکل تو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ حقیقت پسند ہو جائیں, کیونکہ بے شمار لوگ غلط فہمی, دھوکے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے لوگ خدا کا کلام پڑھتے بھی ہیں اور پھر خدا کے کلام کے لیے ہی جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ کتنا خطرناک ہے. یس بالکل, کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ بھی, جو خدا کا کلام جو الہام ہے, جو خدا نے کہا ہے کہ تمام چیزیں بدل آسمان جائیں اور گی, زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ہم ایک چیز کو ہم توڑ مروڑ کر ہم پیش کرتے ہیں, یہ بدعت کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں, جو بدعتیں پھیلا رہے ہیں دنیا میں, کہ وہ کلٹس جو ہیں وہ خدا کے کلام کو اپنے طریقے سے وہ تشریح کر کے پیش کرتے ہیں. بالکل. اور خدا کا کلام یہ ایکچولی ہماری درستگی کرتا ہے, یہ ہمیں جو ہے خود کو تبدیل کرنے کا موقع دیتا ہے, یہ ہم پر حقیقت عیاں کر دیتا ہے نا کہ ہم کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل, کہ ہم کیا ہیں یہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. بالکل. جی ایسے صحیح آپ نے فرمایا کہ ہمیں جب بائبل مقدس ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہماری غلطیاں, ہماری خامیاں, ہماری کمزوریاں, ہماری لائف میں جو داغ ہیں, دھبے ہیں, وہ سب ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. یہ روشنی ہے. بالکل. اس لیے تو داؤد نے کہا نا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو یہ تو ہماری تاریک راہوں کو منور کر دیتا ہے, روشن کر دیتا ہے. بالکل. یہ روشنی ہے, یہ نور ہے. اور ہماری تاریکی, گناہ کی تاریکی, ہر طرح کا جھوٹ, فریب, دھوکہ, اور اپنے آپ کو جو آپ ڈسیو کر رہے ہیں اور خود سے جو جھوٹ بولتے ہیں آپ, یہ آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ سچ بولیں, آپ سچائی کو جانیں. کلام کے پاس سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ایسٹر ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے, اور جیسا کہ مارننگ سٹار میں ہم صبح زبور جو ہیں, مجھے ذاتی طور پر صبح سویرے زبور سننا, زبور پڑھنا, زبور کا مطالعہ کرنا پاک کلام بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ بہت ساری کام کی باتیں, نفع کی باتیں, ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. بالکل. آپ اپنی سب راہوں میں خدا کے کلام کو ہمیشہ اول درجہ دیں. تو عزیزو, آج صبح ہم سیکھ رہے ہیں پاک کلام میں سے, یہ کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو, کیونکہ جو کلام کو محض سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو آج صبح ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مارننگ سٹار دیکھ رہے ہیں. مارننگ سٹار کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اور اس لیے ہم آپ کی فرمائش کی خاطر اس کو ہم رپیٹ بھی کرتے ہیں. جیسے مارننگ میں ہوتا ہے, پھر اس کو ایوننگ میں بھی چلایا جاتا ہے. 6 o'clock. جی بالکل, پاکستانی ٹائم 6 PM یہ چلتا ہے. تو آپ ضرور اسے رپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم بریک پر جائیں گے اور خدا ہم کی پرستش کرتے ہیں. اسٹے ود اس, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مارننگ سٹار میں ایک بار پھر آپ کا سواگت, خوش آمدید, ویلکم. جی آیا نو, پنجابی بھی ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. جی آیا نو, انہوں نے بھی اسی خوش آمدید کہنے ہیں جی, جڑے پنجابی بول دے نے, سن دے نے, سمجھ دے نے. تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. بریک پر جانے سے پہلے ایسٹر ہماری بات ہو رہی تھی کہ جیسے آئینہ ہے, ٹھیک ہے, لوگ آئینے کے سامنے جاتے ہیں اور ہر روز لوگ آئینہ دیکھتے ہیں. یہ ایک کویسچن ہے, کیوں دیکھتے ہیں آئینہ لوگ؟ کیونکہ وہ اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں, آپ بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بائبل مقدس آئینہ ہے جو ہماری حقیقت ہمیں بتاتا ہے. ہمارا سب کچھ, جو کچھ ہمارے چہرے پر ہے وہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. بالکل. ہماری حقیقتیں ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام آئینے کی مانند ہے. جیسے آئینے کے سامنے جا کر آپ روز دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں, اگلا دن آتا ہے پھر دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی, میں کیسا لگ رہا ہوں, میری تیاری کیسی ہے,
میں خوبصورت لگ رہا ہوں یا بدصورت لگ رہا ہوں. ویسے تو خدا نے ہم سب کو بہت خوبصورت بنایا ہے, کبھی نہیں کہنا چاہیے, لیکن کئی لوگ اس طرح بھی فیل کرتے ہیں نا کہ شاید آج میں خوبصورت نہیں لگ رہا ہوں, تو اس لیے یہ بات میں نے کی. لیکن آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ بڑے قیمتی ہیں, کیونکہ یسوع کے لہو سے آپ خریدے گئے ہیں. آمین. اس نے اپنے لہو سے آپ کو خرید لیا. تو جی ایسٹر, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ آئینہ دیکھتے ہیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہر روز آئینہ دیکھنے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ ہم اپنے چہرے کو بھول چکے ہوتے ہیں, پھر جا کر ہم دیکھتے ہیں. یہی حالت ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہے, ہم اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں. لیکن جیسے ہم بائبل پڑھتے ہیں ہماری حقیقتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں, رینیو ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل, وہ چیزیں فریش ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہمیں بائبل یہ کیوں پڑھنی چاہیے, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل کیوں پڑھنی چاہیے, کیوں ضروری ہے پڑھنا. گڈ کویسچن, آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے. عزیزو, بائبل ہمیں اس لیے پڑھنی چاہیے کہ بائبل مقدس لفظوں کا خدا ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو خدا سے ملاقات کرتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بائبل جب بھی آپ پڑھیں آپ فیل کریں کہ آپ خدا سے ملاقات کر رہے ہیں. خدا سے جب ملاقات ہوگی, بات چیت ہوگی, جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, خدا آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے اور آپ خدا کے ساتھ فیلوشپ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں بائبل مقدس جو ہے پڑھنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر خدا کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں. بالکل. آج کل میں وہ پرانا عہد نامہ میں اسٹڈی کر رہی ہوں, تو بنی اسرائیل جیسے نکلے ہیں, سارے اصول خدا کے قوانین اور کیسے خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو مجھے جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں بھی انہیں میں شامل ہوں, اور میں بھی چل رہی ہوں, میں بھی خدا کے کلام کو دیکھ رہی ہوں. پھر خدا نے جو خیمہ اجتماع بنایا, اس کی تیاری کے لیے مقرر کیا, خود ہر چیز کو ترتیب دیا, اور پردے کیسے ہونے چاہیے, کلر کیسے ہونے چاہیے, کون سا پتھر ہونا چاہیے, کون سی لکڑی ہونی چاہیے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں بھی وہیں پہ موجود ہوں. آپ اسی دور میں چلے گئے. اسی دور میں چلے گئی ہوں. اچھا, بائبل مقدس میں پھر جب ہماری جو توقعات ہیں, ہمارے جو بھی ہماری ویژنز ہوتی ہیں, ہماری رویا ہوتی ہے, پھر ہم اس میں کلام میں پرکھتے ہیں اس کو کہ کیا ہماری جو توقعات ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں یا ہم اپنے طور پر ان چیزوں کو کر رہے ہیں. پھر اسی طرح بائبل مقدس ہمیں اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ اس میں وہ تمام اصول جو زندگی اور دینداری کے متعلق ہیں, زندگی سے مراد زمین پر زندگی, بالکل, اور دینداری کے متعلق آسمان پر زندگی, یعنی دونوں طرح سے کہ آپ نے زمین پر زندگی کیسے بسر کرنی ہے, بالکل, اور جب آپ آسمان پر جائیں گے, خدا کے ساتھ ہوں گے, ابدیت میں ہوں گے, تو آپ نے کیسے. اس لیے بائبل ہمیں پڑھنی چاہیے کہ آپ کو زمین پر رہنے کا بھی اصول آ جائے, سلیقہ آ جائے, ڈھنگ آ جائے, اور جب خدا کی بادشاہی میں آپ جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کے پاس بائبل مقدس کی جو سچائیاں ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گی کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ کلام دل میں اور دل سے کردار میں آ جاتا ہے. پھر بولنا چاہتا ہوں میں ناظرین کے لیے بھی, کلام دل میں اور دل سے کردار میں آ جاتا ہے. بالکل, یہ کلام جب آپ کے دل میں اتر جائے گا نا تو یہ آپ کے کردار میں آ جائے گا. بالکل, اور جب آپ کا کردار لوگ دیکھیں گے نا تو پھر لوگ کہیں گے کہ ان کے خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے. آمین, پریز گاڈ. اور یہ کلام پھر آپ کو فائدہ دے گا. اچھا, کئی لوگ بائبل مقدس رہانے رکھ کے سوتے ہیں لیکن ان کے کردار میں نہیں ہے بائبل, کیونکہ بائبل کو انہوں نے سراہانے میں رکھا ہوا ہے, دل میں نہیں رکھا. تو جو بات داؤد کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر ہمارے دل میں کلام ہوگا, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کلام ہمارے کردار میں بھی اتر جاتا ہے, ہمارا کردار بھی درست ہو جاتا ہے. اس وقت اترتا ہے ہمارے کردار میں جب دل میں موجود اور جو لوگ دل میں نہیں سے لیتے ان کے کردار میں بھی بائبل نہیں ہے. کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں, تو اکثر عورتیں بیٹھے تو ایک دوسرے کے خلاف چگلیاں کرتی ہیں یا ایک دوسرے کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں. تو جب کلام دل میں ہوگا تو پھر وہ کلام کی گفتگو کریں گے, بات ہوگی نا, دوسروں کی برائیاں نہیں ہوں گی. بالکل, دوسروں کی برائیاں نہیں ہوں گی, اور پھر نہ تو ہم انسان کی نظر میں گنہگار ہوں گے اور نہ ہی ہم خدا کی نظر میں. مین ٹو مین اور گاڈ ٹو گاڈ. بالکل, یعنی آدمیوں سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. بالکل,
बाइबल मुकद्दस हमें जमीन पर लोगों के साथ जो बर्ताव है वो भी सिखाती है, बिल्कुल बिल्कुल और आसमान पर हमेशा की जिंदगी के सूल भी। बिल्कुल। और जब दिल में कलाम होगा तो फिर हमारे मुंह से कलाम ही निकलेगा। तो अगर दिल में कलाम नहीं होगा तो फिर हम दूसरों के बारे में बातचीत करेंगे, सही है, ऐसे ही दूसरों की चुगलखोरी करेंगे, जी, जी, बदगोई ऐबजोइयां करेंगे, ऐबजोई करेंगे। जी। तो क्योंकि खुदा का कलाम हमें, जैसे आईना आप बता रहे हैं कि ये आईना जी। है जो हमें बताता है कि हम क्या हैं। जी, ठीक जब है। हम खुदा के कलाम को आईना पढ़ते ही हैं, बताता है बिल्कुल ना कि जैसे आईना हर रोज हम देखते हैं, वैसे ये वो कलाम हमारी भी हकीकत बताता है। आईना है जो हमें हमारी ज़ाती जिंदगी के बारे में बताता है कि हम क्या हैं। वाह, ठीक कह रही हैं आप, सही फरमा रही हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जितनी हकीकत हम अपने बारे में जानते हैं, हमारे बारे में कोई दूसरा नहीं जानता। हम अपने बारे में हकीकत जानते हैं कि हम हकीकत में है क्या। तो इसलिए खुदा का कलाम पढ़ेंगे, वो आपके दिल में उतर जाएगा, और जब दिल में उतर जाएगा वो आपके किरदार में जाहिर हो जाएगा, और जब किरदार में आएगा तो फिर जो है वो दाऊद वाली बात है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये स्पेशली मैं अपनी बहनों को ये बात कहना अच्छी चाहती बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल सबको कहना चाहिए जी, बहनों को भी, बेटियों को भी, नौजवानों को भी, कि वो इस कलाम को अपने दिल में ले लें ताकि ये कलाम उनके किरदार में नजर आना शुरू हो जाए। अच्छा, कुछ लोग कलाम को पढ़ते हैं, उनके पढ़ने का जो पीछे सोच होती है, जो मोटिव होता है उनका, जो वो होता है मालूमात, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होता है रेवलेशन। बाइबल मुकद्दस आप पढ़ते हैं, लेकिन जो उसके अंदर छिपे हुए भेद हैं, बिल्कुल जो रेवलेशन है या वो गहरी बातें हैं, वो खुदा का पाकरू आप पर जाहिर करता है। तो बाइबल मुकद्दस का जो मुसन्निफ है वो होली स्पिरिट है, पाकरू है। पाकरू का आपकी लाइफ में होना, आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, जैसे गैर मसीह लोग, वो बाइबल को तनकीदी अंदाज से पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसा ढूंढे कि हम उस पर तनकीद करें। ये खुदा का कलाम है, हम खुदा के साथ बहस नहीं कर सकते, हम खुदा को आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, हम खुदा का मुकाबला भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। बेशुमार लोगों ने बाइबल मुकद्दस पर मुख्तलिफ तरीकों से एतराज़ात किए, वो खुद मिट गए हैं। बाइबल आज भी है, बिल्कुल, और बाइबल दुनिया को बदल रही है, बाइबल जिंदगियों को तब्दील कर रही है, बाइबल दुनिया और मुल्कों को इसने बदल के रख दिया। मगरब के अंदर सिविलाइजेशन, दुनिया में खुदा के कलाम ने लोगों को जिंदगी के असूल सिखाए हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम को जब भी पढ़ें, इस अंदाज से पढ़ें कि आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, आप बाइबल को नोश कर रहे हैं, आप बाइबल को पी रहे हैं, आप बाइबल को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर रहे हैं, और ये बाइबल आपके दिल में उतर रही है। और जब दिल में ये बाइबल उतर जाएगी तो फिर आपके किरदार में नजर आने। आमीन, आमीन, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा का कलाम सच्चा है, और लिखा है कि उसका कलाम हर एक दो धारी तेज तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है। जी। तो अजीज़ों, ये वो कलाम है जो हड्डियों में से गुजरता है, जो स्किन में से गुजरता है, जो दिल में से गुजरता है, जो ख्यालों में से गुजरता है, और जब ये गुजरता है ना तो पाक करता है, आज़ाद करता है, बहाल करता है, शिफा देता है और मौजज़े करता है। आमीन, आमीन। अच्छा, मेरे दिल में एक भी बात आ रही थी कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो खुदा के कलाम की गहरी बातें दूसरे लोगों को सिखा रहे होते हैं, मगर वो खुद उन बातों पर अमल नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। ये आपका जो सवाल है ना कि वो लोग दूसरों को सिखाते हैं लेकिन खुद उस पर अमल, वो यही बात है कि वो खुदा के कलाम को मालूमात के तौर पर लेते हैं। कलाम की इंफॉर्मेशन है, रेवलेशन नहीं है। जो रेवलेशन है वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। जैसे पतरस पर ये बात खुली, बिल्कुल, खुदावंद यीशु ने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसने कहा फलां 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 मुख्तलिफ नजरियात हैं। खुदावंद ने कहा तुम मेरे बारे में क्या। उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदावंद ने कहा ये बात खून और गोश्त ने तुझ पर जाहिर नहीं की, बल्कि ये मेरे बाप की तरफ से, आसमान से। यानी ये भेद है, ये रेवलेशन है। बाइबल मुकद्दस को सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, बाइबल को समझना, उसकी गहराई में जाना, और उसके जो भेद हैं वो खुदा का पाकरू खोलता है। बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ मालूमात है। जी जी,
جی جہاں پہ صرف محض کلام کو پڑھا جاتا ہے. ہاں جی تو میں آپ تمام لوگوں کو جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار، آپ اس چیز پر غور کریں، کیا جو ہمیں کلام سکھا رہا ہے یا کیا جو ہمیں کلام کو بتا رہا ہے، کیا یہ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے کہ بالکل نہیں؟ بالکل کیونکہ ٹھیک جو کہہ رہے کچھ اس کے اندر ہے وہی باہر آئے گا نا. آمین تو یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو جانچنے کی ضرورت ہے بالکل بالکل تاکہ ہم درست راہ پر چل سکیں، آمین تاکہ ہم برکت کو لے سکیں. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ الہام ہے اور یہ خدا کے روح ہی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی ہدایت میں، اس کی رہنمائی میں. پریز گاڈ. تھینک یو ایسٹر. عزیزو پروگرام کا وقت بھی ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج صبح ہم نے جو بھی سیکھا ہے وہ یقیناً فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے بابرکت ہوگا، ترقی کا باعث ہوگا. اور جب آپ کلام کو اپنے دل میں لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے کردار میں نظر آئے گا. آمین. آج صبح ہم آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اگر بیمار ہیں یا کسی طرح سے پریشان ہیں یا روحانی طور پر آپ کی کوئی ضرورت ہے یا خاندانی ضرورت ہے، تعلیمی ضرورت ہے، مالی ضرورت ہے، بچوں کے رشتوں کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، جاب کے لیے چاہتے ہیں، اسٹڈیز کے لیے آپ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے، کوئی بھی ہو سکتی، روحانی بھی ہو سکتی، خاندانی بھی اور بدنی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، لیکن جو میسج، جو پیغام آپ تک پہنچا ہے اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور ابھی آپ ہمارے ساتھ متفق ہوں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. آئیں جھکیں اور مل کر ہم دعا کریں گے اور خدا ان کے نام کو جلال دیں گے. پیارے پتا، ہم بہت شکر گزار ہیں، آج پھر تو نے خوبصورت دن، خوبصورت وقت دیا تاکہ مل کر تیری پرستش، عبادت، بندگی اور خاص طور پر تیرے کلام کو سیکھ سکیں. میں نے اور ایسٹر نے تیرے لوگوں کی رہنمائی کی ہے تیرے کلام میں سے. تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر، اور خاص طور پر لوگ کلام کو صرف سننے والے نہ بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین جو میں دیکھ رہے ہیں اور دعا میں متفق ہیں، دعائیہ درخواستیں ہیں، ہم انہیں تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں. ہم یسوع مسیح کی الہی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں. یسوع مسیح کا علاج بلکہ اب تک یکس ہے، اس کے نام اور کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. بیمار شفا پا جائے، کمزوروں کو زور مل جائے، ابلیس کے جکڑے آزاد ہو جائیں، یس بے روزگاروں کو روزگار ملے، یس بچے تعلیمی طور پر کامیاب ہوں، آمین اور جو دروازے بندے میں کھلے یسوع کے نام میں. آمین یسوع کے نام خداوند جو جاب لیس ہیں انہیں جاب دے، جو سفر میں جا رہے ہیں ان کی مدد کر، جن کی رکاوٹیں، مشکلات ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے، انہیں ہر طرح کے جوئے بندھنوں سے آمین آزاد کر دے. آمین پی ایم آئی ٹیلی ویژن اسی طرح دنیا بھر میں تیری انجیل خوشخبری سناتا رہے. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ٹیم کو برکت دے، ناظرین کو برکت دے، جو دعائیہ مدد کرتے ہیں، جو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں انہیں بھی برکت دے. ہم سب کی مدد اور رہنمائی فرما، یسوع کے نام میں آمین آمین. عزیزو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ پروگرامز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، خاص طور پر مارننگ سٹار کو. اس کے بارے میں اپنی آرا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، ای میل بھی موجود ہے، دعائیہ درخواست کے لیے کال کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اور ایسٹر کی طرف سے آپ سبوں کو خدا بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ پی ایم آئی.